अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल सच्ची कहानियाँ में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब जहाँ होंगे खुश व खुर्रम होंगे। आज की कहानी भी इंतहाई खौफनाक और सनसनीखेज है, लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि मेरी इस तरह की खौफनाक कहानियाँ आपको सुनने को मिलती रहें। और हाँ, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। कल जो मैंने कहानी अपलोड की थी, आईने की बला, उसमें मुझे कमेंट आया था सना खान का, जिन्होंने कहानी की बहुत तारीफ की थी। तो बहुत शुक्रिया सना कि आप मेरी कहानियों को पसंद करते हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप आगे भी इसी तरह कमेंट करती रहेंगी, लाइक करती रहेंगी और मुझे सराहती रहेंगी। तो चलें शुरू करते हैं आज की कहानी। खुशकिस्मती नाम की किसी चीज़ का वजूद नहीं होता, बस एक इत्तेफाक कभी कभी आदमी को कामयाबियों से हमकिनार कर देता है। मुमकिन है कि आप मेरी इस बात से इत्तेफाक ना करें, लेकिन मुझे ये भी यकीन है कि बहुत से लोग मेरी इस बात से 100% इत्तेफाक करेंगे। खैर, ऐसी ही ये आज की कहानी है और ये किस्सा है वसी का। जी हाँ, वसी नाम था एक लड़के का जो कि एक टैक्सी ड्राइवर था। अफलास की चक्की में उसकी पिसते पिसते उम्र गुजरती जा रही थी, लेकिन वो मायूस ना था। उसे सिर्फ एक मौके की तलाश थी, एक ऐसा मौका जिससे इस्तेफादा करके वो गुर्बत की इस मनहूस साए से हमेशा के लिए जान छुड़वा सकता था। और इसी इंतज़ार में उसके रोज़ो शब गुजरते जा रहे थे। टैक्सी के पहिए मुतहरिक रहे, लेकिन वो इत्तेफाक न जाने कहाँ जा सोया था। इसके बावजूद वो हर रोज़ यही उम्मीद लेकर घर से निकलता था कि एक ना एक दिन उसे ये इत्तेफाक या ये मौका ज़रूर मिलेगा, और मुमकिन है कि वो दिन आज का ही साबित हो। दूसरी तरफ मोहसिन एक अमीर आदमी था, लेकिन वसी की टैक्सी उसे मुसलसल एक हफ्ते से एक मखसूस वक्त पर एक मखसूस जगह ले जाती थी। वसी चौंक पड़ा, कहीं वही इत्तेफाक तो नहीं जिसका उसे एक अरसे से इंतजार था। यकीनन कोई बात जरूर थी, वरना उसका दिल इतनी शिद्दत से ना धड़कता। पैराडाइज प्लास्टिक इंडस्ट्रीज के दफ्तर से मोहसिन एक दोपहर बाहर निकला और पैदल ही एक जानिब चल दिया। उस वक्त वसी की खाली टैक्सी कुछ फासले पर किसी सवारी के इंतजार में खड़ी थी। मोहसिन को अपनी टैक्सी की जानिब आते देख वसी चौंक पड़ा, लेकिन अगले ही लम्हे वो बाहर निकला और उसके लिए दरवाज़ा खोल दिया। वो अक़बी निशस्त पर बैठ गया। खान हाउस, उसने कहा। वसी ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। ट्रैफिक के हुजूम से निकलकर जब वो एक वीरान सड़क पर पहुंचा तो उसने अक्स नुमा में देखा। मोहसिन इत्मीनान से बैठा सिगार पी रहा था। वसी मोहसिन को अच्छी तरह जानता था। उसकी बहन अगरचे उससे अलग रहती थी, लेकिन वो जानता था कि वो उसी दफ्तर में काम करती है जिसका मालिक मोहसिन था। मोहसिन के पास एक खूबसूरत गाड़ी भी मौजूद थी जिसमें वो रोज़ दफ्तर आता था और फिर इसी में वापस घर भी जाता था। नवाही इलाके में उसकी एक शानदार कोठी थी जिसमें वो अपने बच्चों और एक हसीन बीवी के साथ रहता था। आखिर ये दोपहर के वक्त खान हाउस क्यों जाता था और इस मकसद के लिए ये टैक्सी ही इस्तेमाल करने में क्यों प्रेफर करता था? ये ख्याल वसी के जहन में 7 दिन आता रहा। इन 7 दिनों में मोहसिन बड़ी बाकायदगी के साथ दोपहर के वक्त दफ्तर से निकलता, पैदल वहां तक पहुंचता जहां इत्तेफाक से वसी की खाली टैक्सी मौजूद होती, और फिर वो उसे खान हाउस जाने का कहकर अक़बी निशस्त पर आराम से बैठ जाता। वसी सोचता रहा, उलझता रहा, लेकिन ये उलझन बढ़ती ही जा रही थी। और फिर रफ्ता रफ्ता वसी ये महसूस करने लगा कि मोहसिन इससे खासा बेतकल्लुफ़ हो गया है और इनके दरमियान दोस्ती की गैर मरई लहरें दौड़ने लगी हैं। अगरचे वो खासे बेतकल्लुफ़ हो गए थे, लेकिन खान हाउस की उस इमारत में दोपहर के वक्त इतनी बाकायदगी से हाजिरी देने का मकसद वसी को मालूम न हो सका, और ना ही मोहसिन ने कभी इस मौजू पर गुफ्तगू की। इस पुरस्रार मामले पर गौर करते करते वसी अब इस नतीजे पर पहुंच चुका था कि वो सबकी निगाहों से बचकर उस इमारत में मुकीम किसी लड़की से मिलने जाता है। उस इमारत में मोहसिन 2 घंटे गुजारता था। पहले पहल तो वसी उसे छोड़कर आगे निकल जाता था, लेकिन अब जबकि उनके दरमियान दोस्ती का जज्बा बेदार हो चुका था तो वो इमारत के नीचे 2 घंटे बैठकर ऊँघता रहता था। 2 घंटे बाद मोहसिन की वापसी होती थी। वो उसे जगाता और फिर अब उसे खासी आमदनी होने लगी थी। मोहसिन टिप देने के मामले में भी बहुत फराख दिल था
اور وسیع یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ کہیں محسن سے پہلی ملاقات ہی وہ اتفاق تو نہیں جس کی اسے تلاش تھی۔ لیکن نہیں، اسے ایسے کسی اتفاق کی تلاش تھی جس کے بعد کم از کم ٹیکسی ڈرائیونگ جیسے دھندے سے اس کی جان چھوٹ جاتی اور وہ خود ایک امیر آدمی بن جاتا، اتنا امیر کہ کسی ٹیکسی کی عقبی نشست پر بیٹھ کر سگار کے گہرے کش لگاتا ہوا کسی حسین لڑکی کی طرف سفر کر سکتا۔ وسیع صبح گھر سے نکلتے وقت یہ تہیہ کر چکا تھا کہ محسن سے خان ہاؤس جانے کی وجہ ضرور دریافت کرے گا۔ دوپہر تک وہ شہر بھر میں ادھر ادھر سواریاں اتارتا چڑھاتا رہا، پھر مقررہ وقت پر اس جگہ جا پہنچا جہاں سے اس نے محسن کو لے کر خان ہاؤس کی طرف جانا تھا۔ انتظار بھی کتنی بری چیز ہے، اس نے تلخ انداز میں سوچا۔ اگر محسن کے انتظار میں اسے چند منٹ ہی گزرے تھے، لیکن یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کئی صدیاں بیت گئی ہیں اور محسن آنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اس نے بے چینی سے کلائی کی گھڑی پر وقت دیکھا۔ خلاف معمول محسن کو آنے میں 5 منٹ دیر ہو گئی تھی۔ پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا، اس نے سوچا، اور طرح طرح کے اندیشے ذہن میں آنے لگے۔ وہ انہی اندیشوں میں گھرا ہوا تھا کہ دفتر کے باہر اس کے ساتھ والے دروازے میں گھورتا رہا۔ جب مایوسی بڑھ گئی تو اس نے نیچے اترنے کا فیصلہ کیا۔ اب اس کا ہاتھ دروازے کے اوپر آ کر ٹھہرا ہی تھا کہ محسن دکھائی دیا۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا ساتھ کے دروازے سے سڑک پر آیا اور پھر کسی گہری سوچ میں ڈوبا ٹیکسی کے قریب پہنچا۔ وسیع نے دروازہ کھولا۔ جب وہ بیٹھ گیا تو دروازہ بند کر کے اسٹیئرنگ سنبھال لیا۔ پھر پیچھے دیکھنے والے شیشے میں سے اس نے اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ انتہائی فکر مند دکھائی دے رہا تھا اور اس نے سگار منہ میں دبایا ہوا تھا، لیکن گمسم بیٹھا تھا، جیسے کسی کی گاڑی میں بیٹھتے ہی روح اور جسم کا تعلق ختم ہو گیا ہو۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اس نے وسیع کے سلام کا جواب تک نہیں دیا تھا، اور وہ مخصوص جملہ "کیسے ہو دوست" آج اس کے ہونٹوں سے ادا نہیں ہوا تھا۔ وسیع نے ٹیکسی آگے بڑھا دی۔ راستہ خاموشی سے کٹ گیا۔ خان ہاؤس سے کچھ فاصلے پر ٹیکسی روک کر وسیع نے عقب میں دیکھا۔ وہ اس طرح فکر مندانہ انداز میں بیٹھا ہوا تھا۔ "منزل مقصود آ چکی ہے جناب۔ اچھا، محسن نے چونک کر کہا۔ "کیا آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے محسن صاحب؟" "کیا کہا؟ آپ کی طبیعت؟" اس نے دہرایا۔ "آج آپ مسلسل خاموش ہی رہے ہیں، اسی لیے پوچھ رہا ہوں۔" محسن نے ایک طویل سانس لیا اور بڑی توجہ سے وسیع کو دیکھنے لگا۔ "وسیع، کیا تم شادی شدہ ہو؟" محسن کی مسکراہٹ دم توڑ گئی۔ "کون، میں؟ نہیں جناب، فی الحال تو آزاد ہوں۔" محسن نے دوبارہ آہ بھری۔ "تو پھر تم عورت کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ یہ تو نہیں کہہ سکتا، لیکن میری ایک بہن ضرور ہے۔ کیا وہ شادی شدہ ہے؟ نہیں۔ تم دونوں ایک ساتھ رہتے ہو؟ وسیع نے فوراً جواب دیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ آخر اس الجھی ہوئی گفتگو کا مطلب کیا ہے۔ اس سے پیشتر کہ ان کے درمیان کبھی ذاتیات پر بحث نہیں ہوئی تھی۔ وہ عام قسم کی باتیں کیا کرتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ وسیع اس سے یہ بھی نہ پوچھ سکا کہ آخر وہ ہر دوپہر آمد و رفت کے لیے اپنی کار استعمال کیوں نہیں کرتا۔ "تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔" محسن نے بدستور بیٹھے ہوئے وسیع سے کہا۔ "جی نہیں، ہم دونوں کے پاس اپنا ایک الگ الگ فلیٹ موجود ہے۔" اس نے اس بات میں سر ہلایا، گویا تم اس کے تقاضوں سے محفوظ ہو۔ محسن یہ کہہ کر خاموش ہو گیا، جبکہ وسیع نے سوچا کہ آخر وہ ٹیکسی سے اتر کر عمارت میں کیوں نہیں جا رہا۔ وہ الجھی ہوئی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھتا رہا۔ کچھ دیر بعد محسن کے لب متحرک ہوئے اور فکر میں ڈوبی ہوئی آواز سنائی دی۔ عورت بڑی ہی تکلیف دہ جنس ہے، بہت زیادہ۔ تم نہیں جانتے وسیع، یہ مرد کو کبھی نہیں سمجھ سکتی۔ وسیع کو ان باتوں کا مقصد تو معلوم نہیں تھا، لہٰذا وہ کاندھے جھٹک کر صرف یہی کہہ سکا، "میرا خیال ہے آپ ٹھیک ہی کہتے ہیں۔ یہی حقیقت ہے وسیع میرے دوست۔" محسن نے اصرار کیا۔ "زارا کی ہی مثال سامنے رکھو۔ تم اسے نہیں جانتے، بہرحال وہ میری لیڈی سیکریٹری ہے۔ میں نے اس کی ہر خوشی پوری کی۔ وہ ابھی اس معاملے میں پیچھے نہیں رہی، لیکن اب میری آخری خواہش پوری نہیں کر رہی۔ حالانکہ میں اسے زیورات، فرم اور کپڑے دلانے میں بہت زیادہ خرچ کر چکا ہوں۔ وہ بہت دلکش لڑکی ہے، لیکن یہ نہیں سمجھ سکتی کہ میں اب کیا محسوس کر رہا ہوں۔ آپ کا مطلب ہے کہ آپ کی نگاہوں میں وہ کشش ختم ہو گئی ہے؟ تقریباً یہی بات ہے۔ اور آپ اس سے قطع تعلق چاہتے ہیں؟ یقیناً، محسن نے کہا۔ دراصل میں اب اس سے بیزار ہو چکا ہوں۔
کسی لڑکی سے نباہ کرنے کے لیے 3 ماہ کافی ہوتے ہیں۔ میری فرم میں ایک اور لڑکی ہے، میں اسے اپنی سیکرٹری دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن زارا نے وہ جگہ خالی کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ ایسے موقعوں پر عموماً تھوڑی بہت رقم کام کر جاتی ہے۔ محسن نے انکار میں گردن ہلا دی۔ میں اسے 2,500 ارب کی پیشکش کر چکا ہوں اور اسے 3 گنا زیادہ مانگ رہی ہے۔ لعنت ہو، وسیع یہ ایک بہت بڑی رقم ہے۔ میں 2,500 ارب سے 1 پیسہ بھی زیادہ نہیں دے سکتا۔ آخر نئی لڑکی کے بھی تو کچھ تقاضے ہوں گے۔ ممکن ہے کہ آپ کو اس کا مطالبہ پورا کرنا پڑے۔ نہیں۔ محسن ٹیکسی سے نیچے اتر آیا۔ میں آج صاف صاف گفتگو کے لیے اس کے پاس جا رہا ہوں۔ اور اس کے بعد؟ وسیع نے مایوسی سے کہا۔ کیا مطلب؟ کل میں بھی خود کو آپ سے الگ سمجھوں؟ وسیع نے کہا تو محسن کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رقصاں ہو گئی۔ نہیں وسیع، تم میرے رازدار اور رفیق ہو، میں تمہیں کل نئی جگہ بتا دوں گا۔ وسیع اسے عمارت کے دروازے کی جانب بڑھتا دیکھتا رہا۔ آج نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ ان 2 گھنٹوں میں دن بھر کی تھکان دور کر لیتا تھا، لیکن آج اونگنا تو درکنار، گاڑی میں اطمینان سے بیٹھنا بھی دشوار محسوس ہو رہا تھا۔ یقیناً یہ اس لڑکی کے لیے ایک بہترین موقع ہے، اس نے تلخ انداز میں سوچا۔ وہ محسن جیسے رئیس سے جو چاہے بٹور سکتی ہے، لیکن نہ جانے وہ اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی صلاحیت رکھتی بھی ہے یا نہیں، اور نہ جانے ایسا ہی موقع میرے ہاتھ کب آئے گا۔ محسن جس قسم کی مہم پر گیا تھا اس میں زیادہ دیر لڑکی کے ساتھ ٹھہرنے کی گنجائش نہیں تھی، لیکن وہ جلدی واپس نہیں آیا۔ وسیع کا خیال تھا کہ وہ جاتے ہی نوٹ جیب سے نکال کر لڑکی کے سامنے رکھ دے گا اور پھر یہ کہتا ہوا لوٹ آئے گا کہ اس سے زیادہ ادائیگی ممکن نہیں۔ 5 منٹ گزر گئے، 15 اور 20 منٹ گزرنے کے بعد پورا 1 گھنٹہ بیت گیا۔ اب وسیع صرف یہ سوچ کر مطمئن ہو گیا کہ محسن جاتی بہار سے آخری خوشیاں سمیٹنے میں لگ گیا ہوگا، یا پھر یہ بھی ممکن تھا کہ لڑکی ضرورت سے زیادہ ہٹ درمی پر اتر آئی ہوگی۔ اچانک اسے محسن دکھائی دیا۔ وہ بڑی تیز رفتاری سے ٹیکسی کی جانب آ رہا تھا۔ انداز سے گھبراہٹ متحرک تھی، پاؤں رکھتا کہیں تھا لیکن پڑتے کہیں تھے۔ وسیع، اس نے قریب پہنچ کر ہانپتے ہوئے کہا، تمہیں میری مدد کرنی پڑے گی۔ اس نے خاموشی سے محسن کے چہرے کا جائزہ لیا۔ اس کی آنکھوں میں گہرا خوف جھلک رہا تھا اور چہرے پر زردی پھیلی ہوئی تھی۔ وسیع کے ذہن میں فوراً خیال آیا کہ یقیناً وہ موقع آ چکا ہے جس کا وہ بڑی بےتابی سے ساری عمر انتظار کرتا رہا ہے۔ یقیناً، ضرور محسن صاحب، اس نے بڑی مستعدی سے کہا، آپ مجھ پر اعتبار کر سکتے ہیں۔ کیا بات ہے؟ اصل میں وسیع، میں نے اسے مار ڈالا، وہ کانپ کر بولا۔ وہ میری بات ہی نہیں سن رہی تھی، اور جب تکرار بڑھی تو وہ دروازے کی طرف بھاگ اٹھی۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور اس کے منہ پر تماچا مارا۔ وہ رک کر سانس درست کرنے لگا اور پھر کہا، میں اسے کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تھا، لیکن وہ تھپڑ کی ضرب سے گر پڑی اور اس کا سر فرش سے ٹکرا گیا۔ قدرے توقف کے بعد اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، وسیع، وہ مر چکی ہے۔ وہ مر چکی؟ وسیع کا دل خوشی سے اچھل پڑا۔ تو وہ مر چکی ہے، بہت خوب، اس نے سوچا، اور اس کے ساتھ ہی جسم کی تمام قوتیں سمیٹ کر جیسے دماغ کو مدد دینے لگیں۔ کیا آپ کو یقین ہے؟ ہاں، وہ بے حس و حرکت پڑی ہے۔ محسن ٹیکسی سے ٹیک لگا کر بری طرح ہانپنے لگا۔ خود پر قابو رکھیں اور مجھے بتائیں کہ وہ کہاں ہے، وسیع نے کہا اور ٹیکسی سے اتر گیا۔ وہ دل ہی دل میں ایک لاش کو ٹھکانے لگانے کی ترکیب سوچ رہا تھا۔ کمرہ 3ری منزل پر تھا، لفٹ خالی تھی، اسی لیے انہیں اوپر پہنچنے میں کوئی خاص دشواری نہیں ہوئی۔ محسن نے جیب سے فلیٹ کی چابی نکالی۔ قفل کھولتے وقت ہاتھ اس قدر کانپنے لگے کہ وہ سوراخ میں چابی نہ ڈال سکا۔ وسیع نے چابی لی اور دروازہ کھول دیا۔ محسن نے کمرے میں داخل ہونے سے انکار کیا اور پھر جیسے ہی وسیع اندر داخل ہوا تو وہ بے قراری کے عالم میں دروازے کے سامنے ٹہلنے لگا۔ وسیع نے دوسرے کمرے کے اس فلیٹ میں داخل ہو کر جب دروازے سے لاش کی طرف دیکھا تو اسبات سر ہلانے لگا۔ وہ سنہرے بالوں والی خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کا پورا جسم بے ترتیبی کی حالت میں فرش پر بے حس و حرکت پڑا تھا۔ وسیع آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا لاش کے قریب پہنچا اور بغور جائزہ لینے لگا۔ دائیں گال پر ایک خراش صاف دکھائی دے رہی تھی۔ کھوپڑی کے عقبی حصے کے نیچے فرش پر خون کا ایک دھبا تھا۔ وسیع نے لڑکی کا بازو تھام لیا۔ کچھ دیر نبض ٹٹولنے کے بعد وہ اس کے سینے سے کان لگا کر دل کی دھڑکنیں سننے کی کوشش کرتا رہا۔ پھر دروازے کی طرف دیکھا اور اٹھ کر باہر آ گیا۔ کیا وہ واقعی؟ محسن ہکلایا۔
وسیع نے اس بات میں سر ہلا کر دروازہ مقفل کیا اور محسن کو نیچے چلنے کا اشارہ کر کے لفٹ کی طرف بڑھ گیا۔ ٹیکسی لے کر یہاں سے چلیے، وسیع نے نیچے پہنچ کر کہا۔ ٹیکسی اسی جگہ چھوڑ دیں جہاں سے میں آپ کو لے کر آتا ہوں، میری بہن کا گھر یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے، میں اس کی گاڑی استعمال کروں گا۔ لیکن کیا؟ یہ ایک خطرناک کام ہے، کیا یہ 2.5 ارب مجھے مل سکتے ہیں؟ محسن نے جیب سے وہ لفافہ نکال کر اس کے ہاتھ میں تھما دیا جیسے وہ لڑکی کو دینے کے لیے لایا تھا۔ میرا خیال ہے پہلی قسط کے طور پر کافی ہیں، لاش ٹھکانے لگا دوں، میں تمہیں مزید انعام دوں گا، محسن نے کہا اور ٹیکسی سٹارٹ کر کے تیز رفتاری سے واپس چل دیا۔ وسیع نے جیب میں رکھے ہوئے لفافے کو تھپتھپایا اور مسکرانے لگا۔ یہ اس اتفاق کی ابتدا تھی جو بڑے انتظار کے بعد اس کو ملا تھا۔ اب اسے صرف تھوڑی سی ہمت کرنی تھی۔ اپنی تمام تر توانائیوں اور صلاحیتوں کے ساتھ وہ ایک مرتبہ پھر عمارت میں بڑھا، کیونکہ ابھی اسے بہت کام کرنا تھا۔ فلیٹ میں پہنچ کر اس نے دروازہ اندر سے مقفل کیا اور پھر فرش پر ساکت پڑی ہوئی لڑکی کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر اس کا سر زور سے فرش کے ساتھ ٹکرانے لگا۔ وہ اس وقت تک کے عمل میں مصروف رہا جب تک اسے یقین نہیں ہو گیا کہ وہ چند دھڑکنیں بھی ختم ہو گئی ہیں جنہیں اس نے لڑکی کے سینے سے کان لگا کر چند منٹ پہلے سنا تھا۔ لیکن سر ٹکراتے ٹکراتے اچانک اس کو ایسے لگا جیسے اس لڑکی نے آنکھیں کھول دی۔ وسیع ایک دم خوف سے پیچھے ہٹ گیا اور ہکلانے لگا۔ اس لڑکی کو کہنے لگا کہ میں دراصل دیکھ رہا تھا کہ آپ ٹھیک تو ہیں، ورنہ آپ کو ہاسپٹل لے جاؤں، میں جانتا ہوں کہ محسن صاحب نے آپ کے ساتھ ٹھیک نہیں کیا۔ تو وہ لڑکی مسکرانے لگی اور کہنے لگی، تم نہیں جان پاؤ گے کہ میں کبھی مر نہیں سکتی، میں تو محسن کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آئی ہوں، لیکن اب میرے جال میں تم بھی پھنس گئے۔ تمہارے جیسے ہی فالتو قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو دولت کی ہوس میں کسی کو جان سے بھی مار سکتے ہیں، اور محسن جیسے لوگ جنہوں نے عورت کو کھلونا بنا کر رکھا ہوا ہے، جب چاہا جتنی دیر چاہا استعمال کیا اور پھر ٹیشو پیپر کی طرح پھینک کر لڑکی بدل لی۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ وہ مجھے تو بہت پہلے استعمال کر کے چھوڑ چکا، اور میری موت تو کب کی ہو چکی۔ یہ آج سے 5 سال پہلے کی بات ہے جب میں اس کے آفس میں کام کرتی تھی اور اس کی سیکرٹری ہی تھی۔ اس نے مجھ سے شادی کے وعدے کیے تھے، میں اس کو ہر خوشی دینا چاہتی تھی، لیکن وہ بہت جلد مجھ سے بور ہو گیا جب اس کو یہ معلوم ہوا کہ میں اس کی جان اتنی آسانی سے نہیں چھوڑوں گی۔ میں ایک مشرقی لڑکی ہوں، ہاں مجھ سے غلطی ہوئی کہ شادی سے پہلے اس کے ساتھ تعلقات قائم کر لیے جو کہ مجھے نہیں کرنے چاہیے تھے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ چلو ہم پہاڑی علاقوں میں جا کر وہاں نکاح کر لیتے ہیں، ان کو بتا دوں گا کہ میں نے تم سے شادی کر لی، اور میں بھولی اور نادان لڑکی اس کی باتوں میں آ گئی۔ اس نے مجھے ایک اونچی پہاڑی سے دھکا دے دیا اور میں مر گئی۔ میں دفنائی بھی نہیں گئی، میری روح یوں ہی بھٹکتی رہی، اور پھر میں نے ایک اور لڑکی کا روپ لیا اور دوبارہ سے اس کے آفس میں آئی۔ اس نے مجھے اسی طرح فلیٹ میں رکھا، دوبارہ سے میرے سارے نخرے اٹھائے۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ شاید میرے مرنے کے بعد اسے عقل آ گئی ہو اور وہ پچھتا رہا ہو، شاید وہ کسی اور لڑکی کی زندگی تباہ نہ کرے، لیکن نہیں، یہ مرد ذات بھی نا۔ تمہیں یاد ہوگا اس نے تمہارے ساتھ ٹیکسی میں بیٹھ کے عورت ذات کو بہت برا بھلا کہا تھا، اور تم بھی اس کی ہاں میں ہاں ملا رہے تھے۔ تم نہیں جانتے کہ عورت ذات وفا کی پتلی ہوتی ہے، اس کے ساتھ جب وفا کرو تو وہ وفا کرتی ہے، لیکن شاید تم یہ بھی نہیں جانتے کہ اگر تم اس کے ساتھ بے وفائی کرو تو کبھی کبھی اس کا خمیازہ بہت خطرناک نتیجے کی صورت میں بھگتنا پڑتا ہے، اور وہ خطرناک نتیجہ میں اتفاق کی تلاش میں تھے نا تم کہ تمہیں ایسا موقع مل جائے، اور تمہیں ایسا موقع مل بھی گیا کہ تم اس سے جتنی چاہے رقم اینٹ سکتے ہو، ایسا ہی ہے نا؟ ہاں ایسا ہی ہے، وسیع نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ تو اگر تم یہ نہیں چاہتے کہ تمہیں موت کے گھاٹ اتار دیا جائے تو پھر اب تم جو میں کہوں گی وہی کرو گے۔ اب وسیع کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ یہ لڑکی ہے یا کوئی بدروح۔ ایک دم سے وہ غائب ہوئی تو وسیع کے ہوش ٹھکانے آ گئے، اسے سمجھ آ گئی کہ غلط جگہ پر پھنس چکا ہے وہ۔ اس کے بعد وہ فوراً دوبارہ آ گئی اور زور زور سے قہقہے لگانے لگی۔ کیوں؟ اب تمہیں یقین آ گیا کہ میں کوئی عورت نہیں بدروح ہوں، اور اگر تم یہ نہیں چاہتے کہ میں تمہارا بھی خون پی لوں یا تمہیں بھی عبرت ناک سزا دوں تو جاؤ اور جا کر اس کو کہو کہ وہ مر گئی ہے اور تم نے اس کی لاش ٹھکانے لگا دی ہے۔
یقیناً وہ دوبارہ سے کسی نئے شکار کی تلاش میں ہوگا، لیکن اب کی بار میں جہاں کہوں گی تم اسے وہاں پر لے کر آؤ گے۔ وسیع نے اس کی بات منوان تسلیم کر لی اور جا کر محسن کو یہ کہہ دیا کہ اس کی لاش ٹھکانے لگ چکی ہے اور اب اسے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد چند دنوں میں ہی محسن کو ایک نئی لڑکی مل گئی۔ اس سے پہلے کہ اس نئی لڑکی کی زندگی برباد کرتا تو زارا کی بدرو نے وسیع سے کہا کہ جن فلیٹس پر اس نے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی تھی ان کے پیچھے ایک گھنا جنگل ہے اور ویرانہ ہی ویرانہ ہے۔ تم کل شام کسی بہانے سے اسے وہاں پر لے کر آؤ گے، اور یاد رکھنا اگر تم نے اسے موقع آنے سے پہلے بتانے کی کوشش کی تو میں تو تمہارے ساتھ ہی ہوں، تم دونوں مارے جاؤ گے، اور ایک بدرو کے لیے تم لوگوں کو مارنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اور پھر اس نے ایک خوفناک قہقہہ لگایا۔ وسیع کی تو سٹی گم ہو گئی، اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے تو زندگی میں کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کے ساتھ کبھی ایسا واقعہ بھی پیش آ سکتا ہے۔ وہ تو ایک ایسے موقع کی تلاش میں تھا جس سے وہ زیادہ سے زیادہ دولت کما سکے اور اپنی غربت سے نجات حاصل کر سکے، لیکن وہ تو اس بدرو کے چکر میں پھنس چکا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ محسن اس قدر گھٹیا انسان ہے کہ وہ بہت ساری عورتوں کی زندگی برباد کر چکا ہے۔ لیکن ذرا سا اس نے اپنے زمین میں جھانکا تو وہ کیا کر رہا تھا؟ وہ بھی تو اصل میں اس لاش کو ٹھکانے ہی لگانے آیا تھا۔ وہ ایک زندہ لڑکی کو مارنے آیا تھا۔ یہ تو اتفاق تھا کہ وہ لڑکی پہلے سے ہی مر چکی تھی، اور وہ لڑکی تھی ہی نہیں، وہ تو ایک بدرو تھی۔ خیر، اب اگر وسیع کو اپنی جان بچانی تھی تو اسے ویسا ہی کرنا تھا جیسا زارا کی بدرو نے کہا تھا۔ ایک دو دن کا وقت مانگ کر اس نے محسن سے درخواست کی کہ فلانی جگہ پر ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی رہتی ہے، میں نہیں جانتا کہ وہ کہاں سے آئی ہے، لیکن اکثر میری ٹیکسی میں آتی جاتی ہے، اس جس جگہ پر رہتی ہے میں آپ کو وہاں لے جاؤں گا۔ اسے نوکری کی شدید ضرورت ہے، اور میں نے اس سے کہا ہے کہ میرے ایک باس ہیں جاننے والے، کبھی کبھی میں ان کے کام آتا ہوں، پہلے ان کے ہاں ڈرائیوری بھی کرتا رہا ہوں، اگر آپ ان سے مل لیں گے تو ہو سکتا ہے سر آپ کا کام بن جائے۔ محسن دل ہی دل میں بہت خوش ہو گیا اور اس نے کہا کہ نیا شکار اب اس کے ہاتھ آنے لگا ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ آج شکاری خود شکار ہو جائے گا۔ وسیع نے اس کو اپنی ٹیکسی میں بٹھایا اور ٹیکسی آہستہ آہستہ چلانے لگا۔ محسن کو الجھن ہو رہی تھی، وہ چاہتا تھا کہ دن کی روشنی میں ہی وہ اس لڑکی سے مل لے، لیکن وسیع نے تو وہ کرنا تھا جو اسے زارا کی بدرو نے کہا تھا۔ اس نے ٹیکسی خرابی کا بہانہ بنایا، ٹیکسی روکی، پھر ٹھیک کی، اور آخر کار مغرب کا وقت ہو گیا۔ سورج اب رات کے اندھیرے میں کہیں چھپ گیا تھا۔ اس نے آہستہ آہستہ ٹیکسی چلائی اور ایک ویران جگہ پر لا کر روک دی، بالکل وہی جگہ جہاں پر زارا کی بدرو نے اسے کہا تھا۔ جیسے اس نے وہاں پر ٹیکسی روکی، مڑتے سار ہی وسیع نے کہا، محسن صاحب مجھے معاف کر دیں، لیکن میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اب محسن کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وسیع اس کو کیا کہہ رہا ہے۔ اس نے کہا، میرے دوست کیا ہوا، خیریت تو ہے، کس چیز کی معافی مانگ رہے ہو؟ ایک دم اس کی ساتھ والی سیٹ پر زارا آ گئی۔ زارا کو اتنی ٹھیک ٹھاک حالت میں دیکھ کر محسن کی سٹی گم ہو گئی، اور اس نے کہا کہ تم تو مر چکی تھی۔ تو اس نے زور سے قہقہ لگایا۔ پھر محسن نے ایک دم وسیع کی طرف دیکھا۔ مطلب وسیع یہ مری نہیں تھی؟ تم دونوں نے مل کر کچھ پلان کیا ہے؟ میں تم دونوں کو چھوڑوں گا نہیں، تم لوگ مجھے جانتے نہیں ہو، میری پہنچ بہت دور تک ہے۔ تو ایک دم زارا اپنی اصلی شکل میں آ گئی، وہ اصلی شکل جو 5 سال پہلے تھی، جس کا نام نیلما تھا۔ نیلما کو دیکھ کر محسن فوراً پہچان گیا اور ایک دم سے حیران نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ تم کو تو میں نے خود پہاڑ سے دھکا دیا تھا۔ ہاں نا، دیکھو تم نے مجھے اتنے اونچے پہاڑ سے دھکا دیا اور میں پھر بھی بچ گئی، کیسا معجزہ ہے۔ اور میں تو سوچ رہی تھی کہ تم یہ سب بھول گئے ہوگے، لیکن واہ، تمہیں تو سب یاد ہے۔ اب تم دیکھو کہ تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اچھی بات ہے، میں تم سے اتنی محبت کرتی ہوں کہ تمہیں لینے کے لیے واپس آ گئی ہوں۔ اور ہاں، زارا کے لیے پریشان مت ہونا، وہ تو صرف ایک روپ تھا جو تمہاری نیلما نے بدلا تھا۔ اب میں بہت پرسکون ہوں، لیکن تمہارے بنا مجھے چین ہی نہیں آتا۔ اور یہ وسیع، یہ ہے نا، اس کو میں نے تمہاری طرح ہی پیسے دے کر خرید لیا، جیسے تم لڑکیوں کو خرید لیتے ہو، ان کا فائدہ اٹھاتے ہو۔
کبھی پیسے دے کر، کبھی محبت کے جال میں پھنسا کر، کبھی جھوٹے وعدے کر کے، کبھی نوکری دے کر۔ ایسا ہی کرتے ہو نا تم عورت کے ساتھ؟ تو دیکھو اب یہ تمہارے ساتھ کیا کرتی ہے جو تمہارے سامنے بیٹھی ہے۔ محسن کی سٹی گم ہو گئی۔ وہ لا حول ولا قوت پڑھنے لگا۔ جو آیتیں اس کے دماغ میں آ رہی تھی وہ پڑھتا جا رہا تھا، لیکن نیلما نے ایک زوردار قہقہ لگایا۔ پاگل، کیا کر رہے ہو؟ ارے یہ آیتیں، یہ چیزیں ان لوگوں کی زبان سے نکلتے ہوئے اثر کرتی ہیں جو نیک ہوں، اور تمہارا تو نیکی سے دور دور کا تعلق نہیں، تم تو شیطان کی برادری کے ہو۔ تو چلو آؤ، چلتے ہیں پھر انہی کی دنیا میں۔ یہ کہتے ہی نیلما نے محسن کے گلے پر ہاتھ رکھا اور زور سے دبایا۔ ساتھ ہی محسن کی آنکھیں باہر آ گئی اور وہ موقع پر ہی اپنی جان کی بازی ہار گیا۔ اور پھر نیلما نے زوردار قہقہ لگایا اور پھر دوبارہ زور سے رونے لگی۔ اتنی دیر میں وسیع کی سٹی گم ہو گئی۔ وہ وہاں سے ہل بھی نہیں پا رہا تھا۔ ایک دم نیلما نے وسیع کی طرف دیکھا اور اس کو کہا، ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلے جاؤ اور کبھی کسی عورت کو دھوکہ دینے کی کوشش مت کرنا، ورنہ اگر میں اس جیسے خبیث کی جان لے سکتی ہوں تو تمہاری تو فکر ہی نہ کرو۔ محسن وہاں سے بھاگ آیا، اپنی ٹیکسی بھی لے کر نہیں آیا۔ اسے نہیں معلوم کہ وہ گھر کس طرح سے پہنچا۔ گھر آ کر ایک ہفتہ وہ بخار میں پھنکتا رہا۔ اس کے بعد جب اسے مکمل ہوش آیا تو وہ فوراً مولوی صاحب کے پاس گیا اور انہیں یہ سارا قصہ بتایا۔ مولوی صاحب نے کہا، شکر کرو کہ تم بچ گئے، ورنہ مجھے امید نہیں تھی کہ اس طرح کی روح تمہیں چھوڑ دے گی۔ زندگی بھر سیدھے راستے پر رہنا، ورنہ کب وہ لوٹ کر آ جائے کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ خدا بھی ایسے لوگوں کی مدد نہیں کرتا جو شیطان کے چیلے ہوتے ہیں۔ لہٰذا اپنا دل اور اپنا دماغ اللہ کی طرف لگا کر رکھو، اس کے راستے پہ سیدھے چلو گے تو زندگی آسانی سے گزر جائے گی۔